अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, ये शो हमारा आप हर पीर, मंगल और जुमेरात को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। सामीन, हमेशा की तरह आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं 021111000105 पे। फेसबुक पेज पे इस वक्त हमें आप लाइव देख रहे हैं हॉट एफएम 105 के पेज से, और वहाँ पर भी आप लाइक करके हमें वीडियो के नीचे सवालात भेज सकते हैं। सामीन, आज का हमारा शो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज के दिन हम बात करेंगे, जैसा आप सब जानते हैं कि 15 से 20 दिन के बाद रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। और रमज़ान में यूजली बेशक पूरी दुनिया में मुसलमान रखते हैं, लेकिन जब हम डायबिटीज़ के मरीज़ों की बात करते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें रोज़ा हम रख सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं रख सकते। लेकिन कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और इसके साथ साथ डायबिटिक स्पेशलिस्ट ने एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें क्या रूल्स होने चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, उस पर काम किया गया। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं जिससे डायबिटीज़ का मरीज रोज़ा रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, वो डॉक्टर ही बेहतर बताते हैं। तो सामीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि रमज़ान मुबारक में हामला ख़वातीन में ग्लूकोज की ज़्यादती। क्या सबसे पहले तो हम ये भी बात करेंगे कि हामला ख़वातीन में कब शुगर होती है, क्या टाइप्स होती हैं। इससे पहले थोड़ा सा इस बात पे बात करेंगे। और इस इम्पॉर्टेंट शो पे, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सुमेरा जबीन मौजूद हैं। इन्होंने मेडिसिन FCPS मेडिसिन में किया है और FCPS एंडोक्राइन में किया है। कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुमेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है डॉक्टर सुमेरा? आई एम गुड, आप सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू माय शो जान है तो जहान है। थैंक यू। डॉक्टर सुमेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज़, और फिर रमज़ान भी आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इसके हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ अब हम इस तरह हो गया कि जैसे आम चलते फिरते हम लोगों से शुगर की बात करें। वैसे तो कहते हैं ना कि मीठा तो हम बोलते तो नहीं है, लेकिन अब लोगों के अंदर मीठा ज़्यादा हो गया वैसे तो आप क्या समझती हैं कि इतनी ज़्यादा क्यों डायबिटीज़ वैसे बढ़ती जा रही है? डायबिटीज का जैसे आपने कहा पूरी दुनिया में ये एपिडेमिक की तरह फैल गई है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग बात वो पाकिस्तानियों के लिए ये है कि पाकिस्तान दुनिया में तीसरा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स रहते हैं। तो पाकिस्तान में जो उन्होंने 2021 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने एक अपना सर्वे जो प्रेजेंट किया था, तो पाकिस्तान एक तो तीसरे नंबर पे, देयर आर 33 मिलियन पीपल, तो 3 करोड़ 3 लाख लोग जो हैं डायबिटीज़ के साथ। तो पाकिस्तान में इसका अगर हम एक रफ आइडिया करें तो हर 4 में से 1 पाकिस्तानी को शुगर है। तो समझें कि ये घर घर वाली बीमारी बन गई है। तो इसके बहुत मुख्तलिफ वजूहात हैं कि शुगर क्यों बढ़ रही है, लेकिन इसमें कुछ हमारे जीन्स हैं जिनकी वजह से हमारे साउथ एशिया में डायबिटीज़ का रुझान ज़्यादा देखा जा रहा है, और इसके साथ और जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो एनवायरनमेंट वो कि जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी को बहुत मुतासर कर रही हैं। तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोग बैठना बहुत पसंद करते हैं, हमने चलना फिरना छोड़ दिया है, हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, हम हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर होते जा रहे हैं, हम जिस किस्म के खाने खा रहे हैं मुरगन, वो हमारे वज़न बहुत बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं जिनको अगर सब मिलाया है तो अब वो कहते हैं जी साउथ एशिया में इस दुनिया की सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पाई जाती है। बिल्कुल आप सही कह रही है कि, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये खामोश बीमारी है, किसी को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और फिर जब आपके वो ऑर्गन्स को ख़राब करने लगता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो गया। इसी चीज़ को मद्देनजर रखे अब उनका ये ख्याल है, जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो गाइडलाइंस बनाते हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो उनका ख्याल है कि आप 35 साल अगर तो आप एक ऐसे मुल्क से हैं जहाँ पे आप डायबिटीज़ ज़्यादा है या फिर आपका वज़न बढ़ गया है, तो आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि आप शुगर चेक करें। अगर आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप ख़वातीन में जैसे PCOS की बीमारी है
یا آپ کو اور بلڈ پریشر اور یہ والے مسئلے مسائل بھی رہتے ہیں تو آپ اپنا لازمی گلوکوز چیک کا ٹیسٹ کروا لیں. اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ 35 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں تو آپ لازمی اسکریننگ ٹیسٹ ڈائبٹیز کا کروائیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر سمیرا، جیسے ہم جب ٹائپس کی بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی، تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 تو سبھی جانتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم حاملہ خواتین میں بات کریں تو ایک ٹائپ ہوتی ہے، میں چاہوں گی اس کے بارے میں تھوڑا سا سامعین کو بتائیے. ایک کال بھی ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی طارق صدیق ہے. جی جی طارق صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی. وعلیکم السلام. اچھا، عرض یہ کرنا تھا کہ گلی میں آج کل بہت سارے اکثر لوگ آتے ہیں جو چینی کے چھاگ بناتے ہیں اور انہیں بڑھیا کے بال کا نام دیتے ہیں. جی جی. اور وہ عموماً یہاں فروخت ہوتی ہیں اور بچے تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، بچے لے کے کھاتے ہیں اور بڑے بھی اکثر کھا لیتے ہیں، وہ لے کر کھاتے ہیں. اس سے بھی یہ ڈائبٹیز کے لیے جو ہے خطرناک نہیں ہے، پرانی، یعنی یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. یہ بھی ذرا اس پر بات. اوکے طارق صاحب، تھینک یو سو مچ. طارق صاحب کا جواب ہم ابھی دیں گے. میں چاہوں گی کہ ہم جو حاملہ خواتین میں ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کا کیا کہتے ہیں؟ سو جو حاملہ خواتین میں ڈائبٹیز پائی جاتی ہے اس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں. یہ ایک خاص اگر آپ کا حمل کے 24ویں ہفتے پہ آپ کی ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرواتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو حاملہ خواتین they're very prone to develop diabetes اگر ان کے پاس they have those risk factors. تو اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ پریگننسی میں شوگر نہ صرف خاتون کے لیے بلکہ اس حمل کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہ دنیا بھر میں یہ اسکریننگ پروٹوکول ہے کہ آپ 24 ہفتے کے اوپر آپ کی ڈاکٹر آپ کا گلوکوز ٹیسٹ کرواتی ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان اب بہت ہائی رسک کنسیڈر ہوتا ہے فار ڈائبٹیز پریولنس، تو اس لیے اب پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ آپ 24 ہفتے کا انتظار نہیں کریں. جیسے ہی خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو آپ لازمی اس کا شوگر کا اسی وقت ٹیسٹ کرا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو شوگر ہو اور معلوم ہی نہ ہو اور ان کو حمل ٹھہر گیا ہو. اسٹارٹنگ میں ہی اب آپ کروا لیں. یعنی اب وہ ہم جو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ 24 ویکس پہ، ویسے اگر کوئی لو رسک ہے تو ان کی ڈاکٹر 24 ہفتے، لیکن اگر آپ کے پرانی کوئی پریگننسی میں خواتین کو شوگر ہے یا آپ کا وزن بہت بڑا ہوا ہے یا آپ کی بہت اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، آپ کی ڈاکٹر سمجھتی ہیں کہ آپ کے اندر وہ رسک فیکٹرز ہیں. پاکستانی ہونا بھی ایک رسک فیکٹر ہے فار ڈائبٹیز بائی دا وے. تو وہ آپ کے شاید پہلے وزٹ کے اندر ہی آپ کا یہ ٹیسٹ کروا لیں گے چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو شوگر پہلے سے تو کہیں نہیں تھی جو چھپی ہوئی تھی اور اب وہ شاید ظاہر ہو جائے. بالکل. اچھا ڈاکٹر سمیرا، ہم بریک سے پہلے طارق صاحب کا جواب دے دیتے ہیں، پھر بریک پہ جاتے ہیں کہ جو گڑیا کے بال بچوں بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں. سو اس کی کینڈی فلاس یہ آپ ظاہر یہ بالکل میٹھا ہی ہے، تو چینی ہے بالکل. تو اب بچے تو اگر کھانے کو کھا سکتے ہیں کہ مطلب وہ کینڈیز اور وہ ہر چیز ایک بیلنس وے میں تو ٹھیک ہے، لیکن ڈائبیٹکس کو تو ہم ہرگز نہیں کہیں گے کہ وہ یہ کھائیں. اور میں نے کہا نا کہ ڈائبٹیز کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف اس گڑیا کے بال کھانے سے شوگر نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ چل پھر نہیں رہے ہیں، آپ کے بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے ہیں، آپ کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو یہ سب وجوہات مل کے شوگر کرا سکتے ہیں. بالکل. چلے آپ کے بچے بہت سپورٹس کھیلتے ہیں، بھاگتے دوڑتے سب کچھ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی جائز بھی کھا لینا. ٹھیک ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں، اور اب ڈاکٹرز بھی سب یہی کہتے ہیں کہ فیڈ تو ہمیشہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اپنے ذائقے کو بہت پیچھے چھوڑ دیں، لیکن اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. بیلنس از دا کی. بالکل. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. سامعین، آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے ڈاکٹر سمیرا جبین، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام انڈس ہاسپٹل، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. رمضان میں خواتین میں جو اسپیشلی جو حاملہ خواتین ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. اور آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے شو میں شامل رہ سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک کے پیج پہ میسج بھی بھیج سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کی پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے. سامعین، ہمارا شو سن رہے ہیں آپ ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. میرا اور آپ کا ساتھ 11 بجے تک رہے گا. ہمیشہ کی طرح آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، اسپیشلی رمضان میں جو پریگننٹ خواتین ہیں جو حاملہ ہیں، وہ اگر کوئی سوال حمل میں مبتلا ہے اس وقت، تو وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اسپیشلی وہ خود بھی کال کر سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر
ڈاکٹر سمیرا ویسے تو یہ بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے کہ آپ پریگنینسی میں ہیں یا آپ دودھ پلاتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ پہلے تو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں کہ کون سی خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں اگر وہ پریگننٹ ہیں اور کون سی نہیں رکھ سکتی ہیں. صحیح. تو امبر دیکھیں, اگر آپ پوچھیں گے نا کہ دین کیا کہتا ہے, میں آئی ڈونٹ اسٹینڈ اینی ویئر کہ میں دین کی بات کروں, لیکن کچھ چیزیں ہم سب کو ایز مسلمس معلوم ہے. تو حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے اوپر روزے مطلب ایٹ لیسٹ وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں اور پھر بعد میں یہ گنتی پوری کر سکتی ہے. لیکن انہوں نے بہت ساری جو بھی کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں, انہوں نے ایسے مریضوں کو جب دیکھا تو یہ دیکھا گیا کہ عمومی طور پہ مطلب رمضان کے روزے لوگ اتنا اس کو اسپیشل کنسیڈر کرتے ہیں کہ لوگ نہیں چھوڑنا پسند کرتے. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ملکوں کے اندر تو ایون 70% تک بھی پریگننٹ خواتین نے روزہ رکھنے کا مطلب خواہش ظاہر کی, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے رمضان میں روزے بیچ میں رکھے بھی. تو سب سے پہلے ایز اے ڈاکٹر سے پہلے کہ مطلب آپ کا ریلیجن دین کیا کہہ رہا ہے, تو یہ ان خواتین کو ڈیورنگ پریگننسی روزے کی چھوٹ ہے, اور اسی طرح حاملہ خواتین کو. اب اگر ہم اس کو سائنٹیفک طور کے اوپر دیکھیں تو جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں وہ ہائی رسک کنسیڈر ہوتی ہیں, اسپیشلی جن کو ڈائبٹیز ہے. یہ وہ خواتین یا جن کو آلریڈی شوگر ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہیں وہ بھی ہائی رسک ہیں, اور اس طرح جو ہم نے کہا تھا جسٹیشنل ڈائبٹیز, وہ خواتین جن کو نہیں تھی لیکن پریگننسی میں ڈائبٹیز اسٹارٹ ہو گئی تو وہ بھی ہائی رسک کنسیڈر ہوں گی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں, کیونکہ ہم سب مریضوں کو کہتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے کہ وہ 6 سے 8 ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ رمضان میں روزے رکھنے کی کچھ نہ کچھ ایک ایجوکیشن ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جب ایک عام ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے ہم اتنی ایجوکیشن کریں تو یہ تو ہائی رسک گروپ ہوگا. تو اگر کوئی خواتین جن کی بہت اچھی شوگر کنٹرولڈ ہے اور وہ واقعی کچھ روزے رکھنا چاہتی ہیں, تو میرا ان سے سب سے ضروری جو مشورہ ہوگا کہ وہ آپ لازمی اپنے ڈاکٹر سے جا کے ملیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر آپ کی ایک رسک اسٹریٹیفیکیشن, یعنی سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو انڈر لائنگ اس وقت میڈیکل کنڈیشن یا جو آپ کے شوگر کے لیولز ہیں وہ آپ کو اجازت دے بھی رہے ہیں کہ آپ خیریت سے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ دیکھیں اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کی بات کے اوپر عمل کریں, کیونکہ صرف اور صرف مسئلہ حاملہ خاتون کا نہیں ہے بلکہ اس حمل کا بھی ہے, اور یہ پھر آگے کمپلیکیشنز کا بھی ہے. تو جب دین آپ کو آسانی دے رہا ہے اور آپ کی میڈیکل کنڈیشن بھی اس چیز کو پوری طریقے سے آپ نہیں کر پا رہی ہیں, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ رسک ورسز بینیفٹ دیکھ کے فیصلہ کریں. بالکل, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر سمیرا کہ ہم جب ایک تو ہم نے ویسے تو ہم نے اگر ہم اپنے پاکستانی کو دیکھیں تو ہم نے ایک قوم تو ایسی بھی دیکھی جو روزہ آئے یا رمضان آئے یا نہ ان کو کوئی فرق نہیں ہوتا, وہ نہیں بھی رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی حال میں روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے کہا کہ دین میں آسانی ہے, بعد میں بھی گنتی پوری کر سکتے ہیں. بالکل. تو چلے اگر ہم اس کنڈیشن کو لے لیتے ہیں کہ حاملہ خواتین کو ڈاکٹر نے پرمیشن دے دی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کنڈیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گی کہ وہ کیسے روزہ رکھیں, کیا امپورٹنٹ ٹپس ہوں گے آپ کی جانب سے. تو سب سے پہلے تو ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ رمضان کا روزہ ایک طرح سے ایک سخت چیز ہے. آپ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے بالکل بھوکے رہیں گے, اور اس کے بعد جب 15 گھنٹے بعد افطار ہوگی تو آپ لازمی کچھ اس طرح کی چیزیں کھائیں گے جن سے آپ کی شوگر بڑھ سکتی ہے. تو جب انہوں نے یہ جو بھی کچھ خواتین کو مطلب رمضان کے دوران اسٹڈیز ہوئی, انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھا گیا کہ ان خواتین میں جو رمضان میں روزے رکھ رہی تھیں, حاملہ تھیں اور ڈائبٹیز تھی, تو ان کے اندر شوگر لو ہونے کے بہت سارے جیسے انسیڈنٹس انہیں ملے. سو لو شوگر رمضان کے روزے کا ایک کمپلیکیشن ہے, یعنی جس میں آپ کی خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جائے. یہ خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے, اس میں آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرح ایک ہائپر لائسیمیا, یعنی جب آپ پہ
خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جائے، یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے جو آپ کو روزے کے دوران مل سکتی ہے. تو جو بھی خواتین روزہ رکھیں گی رمضان میں، یہ یاد رکھیں کہ آپ روزہ رکھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ کے جو شوگر کے ٹارگیٹس ہیں رمضان میں، وہ پریگنینسی میں شوگر کے بہت اسٹرکٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں. مطلب عام ایک خاتون کی نسبت جو حاملہ خاتون جس کو شوگر ہے، اس میں ہمیں شوگرز کو بہت ٹائٹ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. یعنی کہ خالی پیٹ شوگر 92 تک ہونی چاہیے، کھانے کے 2 گھنٹے بعد والی شوگر 120 سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے. اس سے جتنی بھی ایکسٹرا گلوکوز یا بڑھ رہی ہوتی ہے وہ سب ان کے حمل میں، مطلب ان کے فیٹس میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اگر آپ روزہ رکھیں گے بھی تو آپ کے ٹارگیٹس گلوکوز لیولز کے یہی رہیں گے. تو اگر آپ اس کو مینٹین کر پا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کسی طرح بھی، اسپیشلی آپ کی پریگنینسی میں یہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے. جی زبیدہ صاحب. پروگرام اچھا ہے، معلومات بھی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. بہت پیارا نام ہے سمیرہ، اچھی باتیں بتا رہی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پریگننٹ وومن بچہ پیٹ میں ہے تو کیا وہ انسولین یا دوسری ڈائبٹک میڈیسن وغیرہ لے سکتی ہے؟ چلے ٹھیک ہے. تو کیا بچے میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے. تھینک یو سو مچ کال کرنے جی کا. باقی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ بہت ایک ضروری سوال ہے کہ اکثر جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، عام یہ پریگنینسی کے علاوہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہم دوائی نہیں کھائیں گے یا انسولین نہیں. تو پلیز ایک بات جو آج آپ اگر اس پروگرام سے سمجھیں، اور یہ سکسیس ہو جائے گا پروگرام کا، کہ جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس نے روزے میں اپنی دوائی اور انسولین لگانی ہے، لیکن وہ آپ کے ڈاکٹر ان دوائیوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، کیونکہ بغیر دوائی کے یہ روزہ بہت آپ کی صحت کے لیے خطرناک، آپ کی زندگی کے لیے ایک طرح سے خطرناک ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جو حاملہ خواتین ہیں، دیکھیں حاملہ خواتین یوزلی 2 ہی چیزوں کا استعمال کر رہی ہوتی ہے. پریگنینسی میں ڈائبٹیز میں 2 ہی چیزیں سیو ہیں، ایک میٹفارمن ایک دوائی ہے اور انسولین ہے. تو وہ جو بھی خواتین ہیں وہ اپنی انسولین اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لگائیں گی، اور اسی طرح اگر وہ گولی کھا رہی ہیں تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کھائیں گی. رمضان میں بھی وہ یہی کنٹینیو رکھیں گی، لیکن ان کی ڈوز ایڈجسٹمنٹس ہوں گی، شیڈیول چینج ہوگا اور ڈوزز تھوڑی سی چینج ہوں گی. تو وہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ کو اپنی ڈاکٹر سے اس لیے ایک دفعہ جا کے ملنا ہے، کیونکہ وہ جو بھی آپ کو ساری انسٹرکشنز دیں گے، انسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی دوائیوں کی بھی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ نہ لگانے سے بھی مسئلہ ہوگا اور بہت زیادہ لگانے سے بھی مسئلہ ہوگا. تو اس لیے، اور اگر رمضان میں دوسرا جو ضروری بات ہے کہ جب آپ اگر حاملہ ہیں اور آپ روزہ رکھ رہی ہیں اور آپ نے اچھے سے روزے رکھ رہی ہیں، تو یہ پلیز آپ نے اپنے روزے کے دوران اپنی شوگرز کو چیک کرتے رہنا ہے. ایک بہت بڑا جو مسکنسیپشن ہے کہ شوگر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پلیز ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر پراپر انہوں نے اسکالر سے فتویٰ لیا گیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ہم خود ڈاکٹرز نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سب جو اسلامک اسکالرز اور ڈاکٹرز کی ٹیم نے بیٹھ کے کچھ چیزیں قواعد و ضوابط بنائے ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ شوگر کسی بھی مریض کی، اگر شوگر کا مریض ہے یا ویسے بھی شوگر چیک کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ختم ہوگا. اور اگر ایک پریگننٹ خاتون رمضان میں روزہ رکھ رہی ہے تو اس کو دن میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 دفعہ لازمی اپنی شوگر چیک کرنی ہے، یا جب اس کو لگے کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس وقت وہ اپنی شوگر ضرور چیک کریں گے. کیونکہ اگر روزے کے دوران آپ کی شوگر 70 سے کم یا 300 سے زیادہ چلی جائے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہو جائے، تو پلیز پھر ہمارا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا روزہ ختم کر دیں. بالکل. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی شیر محمد بول رہا ہوں ڈانڈی گل احمد سے. جی شیر محمد صاحب. یہ جو سمیرہ جبین جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، یہ ہارمون کا ڈاکٹر نہیں ہے؟ ہارمون کا انڈوکرینالوجی جی، شوگر کے ہارمونز کے بھی مسائل کو بھی دیکھتی ہیں. جی بالکل. اچھا کیونکہ میں ان سے علاج کروا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس نے مجھے جو دوائی لکھ کے دیا نا، الحمدللہ مجھے 10% ان سے فائدہ ہوا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. تو مجھے ان سے گزارش ہے کہ پہلے تاریخ کو
میرا ٹائمنگ ہے, پھر میں ان کے ساتھ ملاقات کروں گا. مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت دعائیں دیتا ہوں. اچھا جی, بہت شکریہ, تھینک یو. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا ٹیلی فون بند کرتا ہوں. یہ ہارمون کے بارے میں مجھے سمجھائے کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے, یعنی کچھ مجھے بتائیں, آپ کی مہربانی. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سمیرہ, آپ کے مریض کی بھی کال آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو 1 تاریخ کو شیر محمد فرام لالی گل احمد نا, وہیں پہ رہتے ہیں. اچھا, ان بریک کی طرف جانے سے پہلے نا ڈاکٹر جو زبیدہ کا سوال تھا کہ اگر یہ شوگر میں یہ سب کچھ انسولین اور کوئی, کیا بچے کو ٹائپ 1 ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں اب یہ جو بچے کو ماں کے اس طرح کا شوگر ہونے کا خطرہ نہیں, وہ ان کے جینز میں یہ رسک ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ ماں سے لگ رہا ہے اس دوران, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. بس صرف یہ کہ ہماری جینیٹک, مطلب اگر میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو اگر آپ کے جینز میں, آپ کے والدین میں شوگر ہے تو آگے چل کے زندگی میں ہمارا یہ ایک رسک فیکٹر بن سکتا ہے. لیکن رمضان کا روزہ یا اس وقت ماں کا شوگر کا ہونا از ناٹ, مطلب وہ رسک فیکٹر نہیں ہے کہ وہ بچے کو اس وقت وہ بیماری بچے میں جا رہی ہو. ٹھیک, بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر سمیرہ جبین موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام انڈس ہاسپٹل. آج کا شو ہمارا جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. رمضان میں حاملہ خواتین میں گلوکوز کی اگر کمی ہو جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد سوال جو تھا کالر کا, اس کا جواب بھی دیں گے. ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کن ریڈنگز پہ روزہ فوراً توڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جذبات میں نہیں آنا, اپنی اور اپنے بچے کی صحت کا بھی خیال رکھنا. ہمارے ساتھ ہی رہیے. سامعین, امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے, اور آپ میرا اور آپ کا ساتھ 11 بجے تک رہے گا. آپ سن رہے ہیں اس وقت جان ہے تو جہان ہے بائی جینکس فارما اینڈ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. ڈاکٹر سمیرہ جبین موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ یعنی شوگر کے امراض کی ڈاکٹر ہیں فرام انڈس ہاسپٹل. آج حاملہ خواتین میں رمضان میں ان کو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں, اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں. کال بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر سمیرہ, یہ سوال زبیدہ کا تو آپ نے بتا دیا آنسر. شیر محمد صاحب کو بتائیں گے کہ یہ ہارمونس کے مسائل بھی شوگر کے ہی ڈاکٹر ویسے, لیکن ہم پی سی اوز کی بھی بات کریں تو یہ زیادہ تر ویسے تو خواتین میں دیکھے جاتے ہیں, کیا مرد حضرات میں بھی ہارمونس کے مسائل؟ جی, امبر وہ خواتین زیادہ اس کا استعمال کرے تھے جی ہارمونس کا مسئلہ, بٹ ہارمونس ایکچولی سب کے جسم میں, مرد اور عورت سب کے جسم میں ہارمونس بن رہے ہوتے ہیں. سو ہارمونس میں اگر اس کو اگر آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جسم کے کچھ کیمیکلز ہیں جو ہمارے جسم میں ہر وقت بن رہے ہیں, اور اگر یہ بن رہے ہیں تو یہ بہت سارے ہمارے جسم کے وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں عمومی طور پہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے امپورٹنٹ کام ہیں. جیسے ہمارا سردی گرمی کا تناسب, ہمارا مطلب باقی اگر آپ خواتین کا دیکھیں تو جو ان کے جو مینسٹرل سائیکلز ہوتی ہیں, یا ایون انسولن. شیر محمد صاحب, ایک انسولن بھی ایک ہارمون ہے, تو اگر وہ ہارمون بن رہا ہے تو آپ کی شوگر کنٹرول ہے, اور اگر وہ ہارمون رک جاتا ہے یا بننا ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو عمومی طور پہ شوگر ہو جاتی ہے. تو ہارمونز ہمارے جسم کی بہت بہت ضروری کیمیکلز ہیں جن کا صحیح تناسب میں کام کرنا بہت ضروری ہے. اگر ان کی زیادتی ہو جائے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اگر یہ ان کی بالکل کمی ہو جائے جسم میں تو مسئلہ ہے. تو آپ کا خیال سوال امبر کے کیا مردوں کو بھی, تو دیکھیں تھائیرائڈ ہارمون ہے تو یہ مردوں کو بھی ہوتا ہے, عورتوں کو بھی ہوتا ہے. ڈائبٹیز ایک انسولین ایز اے ہارمون, تو یہ خواتین کو بھی ہے, مردوں کو بھی ہے. اسی طرح خواتین کے کچھ اور ہارمونل پرابلمز ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جنرل ہارمونل پرابلم مرد اور عورت کسی میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل, بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ واقعی انسولین پہ تو ایک ہارمون ہے. ایک کال لیتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دونوں قابل اسلام بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم. اور باجی میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا, میں اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوں. والدہ صاحبہ جس کو 16 سال 15 کے بعد 16 سال سے کھانسی ہو رہی ہے, جس کا کئی دفعہ ہم لوگوں نے نارتھ ناظم آباد میں بڑے ہاسپٹل میں علاج کروایا, پھر ناظم آباد 1 نمبر میں بہت علاج کروایا. ان کی کمپلیٹ فائلیں موجود ہے, پر وہ کھانسی کچھ وقتی طور کے لیے رک جاتی ہے, اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے, بہت پرابلم ہوتی ہے. ان کی ایج جو ہے نا 50 سال ہے. تو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ, میں اون ایئر سنوں گا, آپ کو مجھے کوئی ایسا ہاسپٹل یا
कोई स्पेशलिस्ट बता दे, क्योंकि हम मौजा गए थे पर मौजा में इतना रश है, वहाँ नंबर ही नहीं आता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पेशलिस्ट है तो आप बता ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। अब इनको खांसी है तो ज़ाहिर है और भी मसाइल, टीबी भी हो सकती है या तो बिल्कुल आप सर, आप एक काम करें, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके उनसे कहें कि पल्मोनोलॉजिस्ट, जो फेफड़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, आप उनको दिखाएं। और सब हॉस्पिटल्स में आपको कहीं ना कहीं फेफड़ों के स्पेशलिस्ट मिलेंगे। तो चूंकि वो है ही फेफड़ों के स्पेशलिस्ट, तो वो शायद उनकी खांसी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए बनिस्बत एक जनरल फिजिशियन के। तो मेरा मशवरा है कि आपको बहुत सारे डॉक्टर्स इस वक्त शहर में और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो आप उनमें से किसी से भी मशवरा करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसका कोई ना कोई हल आपको बता देंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सुमेरा, हम बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि लो रीडिंग्स मतलब 92 और आफ्टर 120 तक रहनी चाहिए, लेकिन शुगर लेवल्स कम हो जाए तो किन रीडिंग्स पे प्रेग्नेंट खवातीन को फौरन से रोज़ा तोड़ देना चाहिए? So Amber, it's a very good question. It's ये सिर्फ प्रेग्नेंट सिम्टम्स भी थोड़ा सा बताइए क्या होंगे इस वक्त? So ये सिर्फ प्रेग्नेंट खवातीन नहीं, ये शुगर के सब मरीजों के लिए ये नंबर्स हैं। अगर रोजे के दौरान सबसे पहले तो अगर आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाए, जिसके अंदर आपको घबराहट, पसीने, कपकपाहट, चिड़चिड़ापन, नींद का आना या बहुत ज्यादा लेथार्जी, डाउन फील करना, पसीने छूट जाना, तो ये सब अलामात लो शुगर की हैं। ठीक है, अगर इस तरह महसूस होता है या अचानक से शदीद प्यास का एहसास, शदीद भूख का एहसास, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, दिमाग लग रहा है जैसे सोच में भी कंफ्यूजन आना शुरू हो रही है, तो अगर इस तरह के सारी अलामात आती हैं तो हो सकता है कि ये लो क्या, ये हाई शुगर की निशानी भी हो सकती है। तो इन सारे सिम्टम्स में आपने लाजमी अपनी शुगर चेक करनी है। इसके अलावा अगर आप एक शुगर के मरीज का कहते हैं कि आप दिन में 7 टाइम पे अपनी शुगर चेक करते हैं, रोज आपने 7 दफा तो नहीं करनी, लेकिन बेस्ट टाइम जो शुगर चेक करने हैं कि एक सहरी से पहले आप शुगर चेक कर सकते हैं, एक सहरी के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, एक आप दोपहर 12 बजे के करीब चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप इफ्तार से पहले, इफ्तार के 2 घंटे बाद और तीसरा एक आप जब भी किसी टाइम के ऊपर अनवेल फील कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। अब नंबर्स जो मैं चाहती हूँ आप लोग सब याद रखें, एक 70 का नंबर है। अगर शुगर 70 से कम जा रही है, आपकी तबीयत बहुत खराब होना शुरू हो गई है, तो आप अपना रोजा खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी ये है कि अब अगर आपकी इफ्तार को आधा घंटा रहता है और अब 70 की शुगर आ गई है, तो इसमें जल्दी ना करें। अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है, तो आप 15 मिनट बाद अपनी शुगर दोबारा चेक कर सकते हैं। अगर तो आपकी शुगर मुस्तकिल लो जा रही है तो फिर बेशक आप इसको ख़त्म कर दें। लेकिन अगर आप ठीक हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं, वो 70-75 के गिर्द है और रोज़े को 1 घंटा इफ्तार को रह गया, तो आप अपना रोज़ा पूरा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी शुगर 300 से ज्यादा आना शुरू हो गई है और आपकी तबीयत में बहुत एक अनईजीनेस होना शुरू हो गई है, तो आप अपना रोजा खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 300 की शुगर है और आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, आप ठीक महसूस करें, तो इसके मतलब मैं इसमें एक बात जो समझाना चाहूंगी कि हम 2-4 यूनिट इंसुलिन के अगर रोजे के दौरान लगा लें तो इससे रोजा नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो अगर आपकी 300 की शुगर है, आपको कोई तकलीफ कुछ नहीं हो रही, तो आप अपनी शुगर 15 मिनट या आधे घंटे बाद दोबारा चेक कर लें। अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो फिर तो मेरा भी मशवरा है कि आप रोजा खत्म कर लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब ये नीचे जा रही है और आपको अपेरेंटली आप यू फील नॉर्मल, तो आप उस पर नजर रखें एंड देन यू कैन डिसाइड कि ये रोजा आगे चल सकता है या नहीं। लेकिन वैसे अगर आप मुझसे पूछें जी 2 नंबर्स बता दें, तो 70 से कम और 300 से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? कराची से बशीर अहमद बात कर रहा हूँ। ये मैडम से पूछ रहा हूँ, जी वालेकुम। मेरा शुगर जो है नॉर्मल फास्टिंग के अलावा जो है 187 था और फास्टिंग में 105। ठीक है, क्या ये सही है या ज्यादा है या कम है? ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का।
187 fast random and 105 is fast. So सर अगर आपको शुगर नहीं है तो ये बॉर्डर लाइन शुगर की निशानी है. आपकी फास्टिंग शुगर अगर किसी में 100 से कम है तो वो शुगर नहीं है. किसी भी इंसान में अगर 101 से 125 तक है फास्टिंग यानी खाली पेट 8 घंटे की फास्टिंग के ऊपर, तो ये इसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज कहते हैं. और अगर ये 125 से ऊपर यानी 126 या उससे ज्यादा है खाली पेट, तो इसको हम कहेंगे जी ये शुगर हो गई है. तो अगर आपकी फास्टिंग शुगर 105 है तो मेरा मशवरा है कि आप एक लेबोरेटरी से एक फास्टिंग ग्लूकोज और एक HbA1c करा लें. इससे हमें सिर्फ ये पता चल जाएगा कि आपको प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन डायबिटीज है या फिर मतलब उससे हमें ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा. और आपके लिए भी मशवरा ये है कि अगर आपको शुगर नहीं है तो ये 105 बॉर्डर लाइन के ऊपर है. ये वो वाला गोल्डन पीरियड है कि इसमें आप एहतियात शुरू कर दें, कोशिश करें अपना वजन कम करें और इसको 100 से पीछे की तरफ ले आए, तो आप आगे के कुछ सालों में डायबिटीज से बच सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर सुमेरा, आपने बताया ना कि जैसे आपको लग रहा है कि 300 है तो आप थोड़ा टाइम है तो आप नहीं भी उसको तोड़ सकते. जैसे अगर मैं प्रेग्नेंट खवातीन की बात कर रही हूँ तो अगर शुगर 300 तक जा रही है तो बच्चे को कोई मसला तो बिल्कुल. सो अंबर मैं वैसे बता रही थी कि गाइडलाइंस तो आपको नंबर्स बता देती हैं, लेकिन इसमें 300 पे वो कह रहे हैं आप रोजा खत्म कर सकते हैं. बिल्कुल. मकसद सिर्फ ये बताना था कि मतलब ये चीजें भी कोई हरफे आखिर नहीं. अब आप किसी को 1 घंटे पहले 300 की शुगर है और उसे कुछ नहीं है तो रोजा उसने काफी मेहनत की है. तो लेकिन प्रेगनेंसी में फॉर श्योर मैं आपको यही कहूंगी. यस यस बिल्कुल बिल्कुल. आई मीन ये तो जनरल डायबिटीज का मैं आपको एक बता रही थी. और उस पे 300 पे भी आप खत्म कर देंगे तो ये आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है. ये इंडिकेट मतलब ये आप बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन हामला खवातीन को तो मैं कहूंगी कि जी बिल्कुल अपना रोजा खत्म करें और अगले दिन रोजा रखने से पहले सोचें कि ये बहुत, क्योंकि आप ये समझें कि जो भी आपके जिस्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बच्चे में जा रही है और फिर बच्चे में ये सारी एक्स्ट्रा ग्लूकोज कॉम्प्लिकेशंस करा सकती है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर जो कॉम्प्लिकेशन आपके ऑर्गन्स को देगी तो उसको भी देगी. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर सुमेरा, इसके बाद वापस आते हैं. सामीन हमारे साथ ही रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं. सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है. और सामीन डॉक्टर सुमेरा जबीन आज मौजूद है, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल. आज का हमारा शो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है. रमज़ान में हामला ख़वातीन को किस तरह रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस पे हम बात कर रहे थे. बहुत अच्छा डॉक्टर सुमेरा ने बताया कि रोज़े से 4 से 6 हफ्ते पहले हम ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको रोज़ा रखना है कि नहीं. और स्पेशली डॉक्टर सुमेरा ने ये भी बताया कि हामला ख़वातीन के लिए दीन में भी आसानी है. अगर वो दूध पिलाती हैं या वो प्रेगनेंट हैं तो वो बाद में भी इसकी गिनती पूरी कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजंस के साथ आप रोज़ा रखेंगे तो आप रख भी सकते हैं. डॉक्टर सुमेरा, हमने बाकी सारी चीज़ों को तो कवर कर लिया. दवाइयाँ का इस्तेमाल कैसा है, लो शुगर्स हो जाए तो क्या करना चाहिए, आई थिंक हमने कवर है. मैं सिर्फ एक साइंटिफिक ये कि ये हाई रिस्क लोग हैं. हाई रिस्क, हाँ, तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. बिल्कुल. तो हम हाई रिस्क लोगों को कहते हैं कि अब डॉक्टर्स के मशवरे के, तो मतलब यस ना हमने जैसे कहा ना कि पहले डॉक्टर से पूछेंगे और फिर हम डिसाइड. और बीच में मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर उनको लगे कि वाकई तबीयत खराब हो रही है तो दोबारा डॉक्टर से भी बिल्कुल फॉर श्योर. ठीक है ना, अपने डिसीजन 2 जानों का सवाल है. आपके साथ एक और जान भी है, तो लाइफस्टाइल पे थोड़ी सी बात करते हैं. ड्यूरिंग रमज़ान प्रेग्नेंट ख़वातीन को कैसा एक महीना गुजारना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, वॉक करनी है कि नहीं, इस पर पूरा ओवरऑल बात करते हैं. राइट. तो सबसे पहले तो हम बार बार जो बात बता रहे हैं कि बेशक आप 15 घंटे का रोज़ा रख रहे हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन याद रखें कि आपकी शुगर के जो टारगेट्स हैं वो वही रहेंगे जो आप एक आम प्रेगनेंसी में होते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट्स हैं. आपकी जो सहरी से पहले वाली शुगर है वो 92 होनी चाहिए. 92 से अगर या 95 तक का भी अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कर लें, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रात आपकी शुगर बढ़ी रही है. और इसी तरह इफ्तार के 2 घंटे बाद वाली शुगर आपकी या खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर 120 से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करनी चाहिए. इसके लिए फिर आप जिस तरह की भी दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं उनको सबसे पहले तो रेगुलर रखेंगे आप उस दवाई का इस्तेमाल या इंसुलिन का इस्तेमाल. और इसके अलावा खाने पीने के अंदर भी आपने एहतियात ही रखनी है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सहरी में
ایک اچھی غذا لیں. یہ جو اچھی غذا سے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چپاتی یا پراٹھا کھا سکتے ہیں کسی بھی سالن کے ساتھ, اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. مشورہ یہ ہے کہ پلیز یہ جو کھجلا, پھینی اور یہ والی چیزیں ہیں, ان سے تو ہم اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کا استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ ہیلتھ وائز یہ بالکل اچھے نہیں, اور شوگر کے مریضوں کے لیے تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا, تو آپ ظاہر ہے بہت دیر بھوکے رہیں گے. پھر جب افطار آئے گی تو مجھے اس وقت لگتا ہے کہ دنیا میں آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کی بات یاد نہیں رہ سکتی جب 15 گھنٹے بعد آپ روزہ کھولیں گے تو سب کچھ. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو چیزیں سالوں میں نہیں بنتی ہیں وہ افطار میں آپ کو روز مل جاتی ہیں. یس. تو اس میں بس صرف یہ کہ اس میں بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ تھوڑا سا, لیکن پھر بھی تھوڑا ہوش و حواس سے کام لیتے ہوئے آپ نے افطار کرنا ہے. تو آپ کھجور بالکل کھا سکتے ہیں, آپ کھجور سے روزہ کھولیں, ایک چھوٹی کھجور, ٹھیک ہے. آپ کھجور سے لوگ پھر 3-4 بھی کھا لیتے ہیں, بڑی بڑی کھجور ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں جی آپ ایک چھوٹی سائز کی ہے یا 1 سے 2 کھجور سے روزہ کھول سکتے ہیں. پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں, کوشش کریں حاملہ خواتین کے 2 لیٹر تک کا پانی کا استعمال کریں, کیونکہ پانی کی کمی ظاہر ہو سکتی ہے. اب کراچی میں تو آلموسٹ گرمیاں ہی آ گئی ہیں, پسینے وغیرہ سے آپ کا پانی جسم سے جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ شربت, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر شربت نہیں پئیں گے تو افطار نہیں ہوتا, تو لال والا, تو اس وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے. تو آپ پانی کا ہی استعمال کریں. شربت کی جگہ اگر آپ کو بہت زیادہ کریونگ ہے تو آپ شکنجوین لے سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی مطلب تھوڑا سا ہلکا نمک ڈال کے یا لسی بنا لیں, اور بغیر چینی کے لسی آپ پی سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے مشروبات ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ افطار کی آئٹمس کی بات کریں گے تو آپ فروٹ چاٹ اگر کھانا چاہیں تو ایک تھوڑا چھوٹے پورشن میں لے سکتے ہیں, جیسے ایک پیالی میں آپ فروٹ چاٹ لے سکتے ہیں, لیکن اس میں کوشش کریں وہ چینی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. پکی بات یہ جو اگر آپ اس طرح کھا رہے ہیں کہ بغیر چینی کے, تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ایک پیالی فروٹ چاٹ کھا سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے بغیر نہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں, نہ کھائیں. فروٹس کے اندر اپنا شوگر بھی تو موجود ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک لمیٹڈ پورشن, اسمال پورشن ہونا چاہیے. اسی طرح آپ اگر سموسا کھا رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ چھوٹا سموسا اور پھر پکوڑے نہ کھائیں, یا اگر 1 سے 2 پکوڑے کھا رہے ہیں تو پھر سموسے نہ کھائیں. یعنی آپ کو ہر چیز نہیں ٹرائی کرنی ہے, آپ تھوڑا سا ریسٹرکٹڈ, 1 بائٹ سموسا کھا لیں, یا آپ اگر پکوڑا 1 سے 2 پکوڑے کا استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ اس کو اس لیے ہلکا رکھیں کہ اس کے بعد پھر آپ اپنا یا تو عشاء کے بعد یا پھر آپ ایک پراپر اپنا جیسے ڈنر ہے وہ لے لیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اگر کوئی بہت جیسے وہ شوگر کے مریضوں کو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا مطلب اگر میٹھا کھانا بھی چاہیں کہ رمضان روزے کے بعد لوگوں کو کچھ ویکنیس ہے وہ, تو آپ اس میں بھی بہت ایک تو پورشن کنٹرول بہت ضروری ہوگا, جیسے کوئی رس ملائی اگر آپ کھانا بھی چاہتے ہیں, اور پھر کوشش کریں کہ اس میں آپ پھر وہ جیسے یہ سویٹنرز یہ آپ اس کا استعمال کریں. شوگر فری رس ملائی بھی شوگر فری, ہاں, لیکن میں ان کے اوپر تو ڈاؤٹ کرتی ہوں. پھر آپ گھر میں جو ہے نا اس طرح کا کسی آرٹیفیشل سویٹنر کے ساتھ, لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ بس پھر آج اجازت مل گئی تو آج بہت سارا, I mean it's just like a very small portion, بہت چھوٹا پورشن کنٹرول. اور اگر آپ اس کے بغیر رہ سکتے تو آپ پھل فروٹ کا استعمال کر لیں. کیفین کا استعمال آپ چائے پی سکتے ہیں, لیکن اس میں چینی نہیں آپ استعمال کریں. آپ اس کو ویسے, اور پلیز اس کے اندر یہ جو پاؤڈر ملک ہوتا ہے یہ والی چائے بھی بالکل نہیں, اس میں بھی چینی ہوتی ہے. تو آپ جو نارمل دودھ کی چائے قہوے کے ساتھ وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس دوران آپ بس اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں کہ آپ کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. شوگر کو آپ بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے. آپ کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد والی شوگر 120 سے تجاوز نہ کرے. اگر یہ ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ یا تو آپ زیادہ کھا رہے ہیں یا پھر آپ کی انسولین کم ہو رہی ہے, مطلب استعمال انسولین کا کم ہو رہا ہے. تو جیسے میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ بیلنس کے ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل. اچھا ڈاکٹر سمیرا, ہم نے اس ٹاپک کو تو اچھے سے کور کر لیا, لیکن جو پریگنینسی میں شوگر ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ یہاں پر کچھ سوالات ہیں, میں چاہوں گی وہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ اگر پریگنینسی میں شوگر ہو جائے تو کیا وہ ختم ہو جاتی ہے, یا جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہے, یا پھر ہم اس کو فالو اپ پہ رکھنا چاہیے؟ سو اگین اے ویری گڈ کویسچن. دیکھیں جو پریگنینسی میں شوگر ہوتی ہے اس میں زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ پریگنینسی کے بعد وہ شوگر ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ جس کو پریگنینسی میں شوگر ہو گئی ہے
تقریباً 50 سے 75% تک وہ ہائی ہے، چانس ہے کہ ان کو اگلے کچھ سالوں میں شوگر ہو جائے گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تو جیسے ہی آپ کی پریگنینسی ختم ہوتی ہے تو 6 ہفتے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے ایک ٹیسٹ کروائیں تاکہ یہ کنفرم ہو کہ آپ کی شوگر ختم ہو گئی ہے، بارڈر لائن ہے، یا آپ کو پریگنینسی کے بعد شوگر کنٹینیو رہی ہے. اور اگر یہ آپ کو ختم ہو گئی ہے، نہیں مطلب لائک آفٹر 6 ویکس آپ کا گلوکوز ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے، تو پھر ایٹ لیسٹ ہم ایسے سب خواتین کو ہر سال ایک دفعہ شوگر چیک کرنے کا مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت ہائی رسک ہوتے ہیں، ان کو اگلے سالوں میں چل کے عمومی طور پہ شوگر ہو جاتی ہے. یعنی آپ سمجھیں 50 سے 75% خواتین کو ہو جاتی ہے. تو آپ ایک اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، پریگنینسی کے بعد اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. تو یہ وہ کچھ انسٹرکشن جو ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں اگر آپ اپنی شوگر سے بچنا چاہتے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر سمیرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب یوزلی ہم پاکستانی خواتین کو دیکھیں تو یہی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو کھانا پینا بھی ایڈیشنل ملنا شروع ہو جاتا ہے، آرام بھی وہ زیادہ کرنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اٹس نارمل اگر وہ گزارے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب اوبیسٹی بعد میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی رسک فیکٹر. بالکل. تو یہ اسی وجہ سے اتنا ہائی چانس ہے کہ اگر آپ کو پریگنینسی میں شوگر ہے تو آگے چل کے آپ کو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جائے گی. اور امبر ایک اور میں چیز جو میں آپ کی اس کوشچن میں بھول گئی تھی ایکسرسائز کے بارے میں کہ کیا روزے میں ایکسرسائز، تو جو ہم کہیں گے کہ جو آپ نارمل 10 سے 15 منٹ کی ایکسرسائز دن میں کرتے ہیں اس کو لازمی کریں. لیکن اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا ریپلیسمنٹ ہے وہ اس ایکسرسائز کا. تو اگر آپ اپنی پراپر تراویح پڑھیں تو وہ بھی آپ کی ایکسرسائز کے طور پہ کاؤنٹ ہوگا. اور اگر آپ نہیں پڑھیں تو آپ لازمی جو بھی چہل قدمی یا جس قسم تھوڑی بہت ایکسرسائز 10 سے 15 منٹ کی وہ بھی آپ نے اپنے اسکیڈول میں فٹ ان کرنی ہے. بے شک رمضان کا مہینہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ آئی تھنک ایکسرسائز اس وقت تھوڑی لیتھارجکنس ہوتی ہے ضرور، لیکن اگر آپ کر دیں تو یو فیل فریش. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیرا، ہم نے بہت اچھے سے اس ٹاپک کو کور کیا. میں چاہوں گی آخر میں کوئی اسپیشل پیغام ہو لسنر کے لیے رمضان کے حوالے سے اوور آل بھی دینا چاہیں، اور تم بھی پلیز. بس میرا یہی ہے کہ ایک تو رمضان کی تیاری ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیسے حدیث ہے کہ رجب سے ہی آپ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، تو اسی طرح جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو بھی رجب سے ہی اپنی تیاری شروع کر دینی چاہیے رمضان کی. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، کیونکہ جو رمضان سے پہلے انہوں نے یہ پورا اسٹڈیز کر کے پروف کر دیا کہ جن لوگوں کو رمضان سے پہلے ڈاکٹرز نے پراپر چیک اپ کیا، ان کو پراپر ایجوکیٹ کیا، ان کی ٹریٹمنٹ ایڈجسٹمنٹس کی، ان کا رمضان بہت بہتر تھا بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے بغیر کچھ چیک کیے ہی وہ رمضان میں داخل ہو گئے. تو رمضان دین میں بھی سختی نہیں ہے، اور سب آپ کی صحت بہت ضروری ہے. تو آپ جو بھی کریں اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کریں. بالکل بہت جی، بالکل شکریہ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر سمیرا. اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو ہماری دسترخوان ہے وہ جتنے سادہ رہیں رمضان میں اتنا اچھا سب کا رمضان ہو جائے گا. کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹر جب میں شو کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جو گیسٹرو کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں رمضان کے بعد سب سے زیادہ وہی مریض وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. پکوڑے کھا کھا کے ہم سب نے اپنا حشر کر لیا ہوتا ہے. پورا سال ہی کھاتے رہے 2-3 پکوڑے تو اتنی شاید آپ کو دل بھی نہیں جائے گا. تو کیسا لگا شو پہ آ کے ریڈیو کی امپورٹنس سے کچھ کہیں؟ بہت بہت مزہ آیا آئی مسٹ سے، اور بہت اچھا پروگرام تھا. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ کو لوگوں کا فیڈ بیک مل رہا تھا، تو معلوم نہیں ہوا کہ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا. صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمیرا آپ کا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کا بھی بہت شکریہ. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ڈائبٹیز اوور آل. اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس پہ بات کرنا سارا سال ضروری ہے. ویسے تو نومبر کے مہینے میں ہم ڈائبٹیز ڈے بھی مناتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو اب حال ہمارا ہے کہ ہر چوتھے میں سے ایک شخص اس پہ مبتلا ہے، تو پورے سال ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی ڈاکٹرز کا، کہ ڈاکٹر سمیرا بھی انڈس میں ہوتی ہیں، بہت مصروف ان کی کلینکس ہوتی ہیں، پھر بھی وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آتی ہیں. سامعین، اتنی آگاہی کے باوجود بھی اگر آپ اپنی شوگر نہ کنٹرول کر سکیں تو پھر میں اپنا شو کرنا بند کر دوں گی. تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ صحت کے بغیر زندگی پانی کے بغیر دریا کی طرح ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. صحت ہے تو دنیا کی ہر نعمت آپ کو اچھی بھی لگتی ہے.
ہوتی ہے، ورنہ آس پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن صحت نہیں ہوتی تو پھر دل بھی نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کو. اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے نئے ٹاپکس اور نئے ڈاکٹرس کے ساتھ. اللہ حافظ.